बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच किरण। बात यह है कि पीडीएम माज़ी मरहूम का एक ऐसा अफसाना है कि जिसको भूल जाना ही बेहतर है पीडीएम की जमातों के लिए भी। इसलिए उसकी तीन असबाब हैं कि पीडीएम को मुतहर्रिक करने वाले ख़ुद मफरूर हैं नवाज़ शरीफ साहब। दूसरे भाई जो आप कहते हैं कि मैं मुतहर्रिक करूँगा, वो मफरूर होना चाहते थे और कानून ने उनकी टांग खींची और उनको खड़ा कर दिया फिर ला के पाकिस्तान के अंदर। वरना वो तो ईद मनाते अपनी वो असल वतन, जहाँ यहाँ से जब वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से जो कुछ चरागाह में से लेके जाते हैं वहाँ बैठ के वो मौज मेला लगाते, लेकिन वो नहीं हो सका। तो पीडीएम का बेसिकली एजेंडा ही नहीं था पहले दिन से। अगर आप देखें तो जब मौलाना पहली दफ़ा आए थे तब भी उनके पास कोई एजेंडा नहीं था। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, इस्तीफ़ा दे दो, नीचे आ जाओ, मेरे हवाले कर दो सारा कुछ और मुझे फ़ौरन लेके जाओ और तुम चले जाओ। ये एजेंडा थोड़ा ही है, इसके ऊपर किस तरह से लोग बाहर निकलते। दूसरी बात यह है कि जब पीडीएम की तश्कील हुई तो एजेंडा क्या था? एजेंडा जी हुकूमत को हम ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, कैसे ख़त्म करना चाहते हैं, हुकूमत का आइनी जो मैंडेट है 5 साल का वो पूरा क्यों नहीं होना चाहिए। इस पे वो किसी एक जगह भी लोगों को कन्विंस नहीं कर सके। उसका सबूत ये था कि लोग उनके जलसों में जो मजबूरन गए थे वो तो गए थे, या खींच के लाए गए थे वो तो गए थे, लेकिन पब्लिक अट्रैक्ट नहीं हो सकी और उनका बयानिया पिट गया। 2, अब ये तीसरा राउंड जो शहबाज शरीफ लगा रहे हैं ये उतने दिन चलेगा जितने दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस नहीं लगता। अगर उस केस का फ़ैसला उस तरह से हो गया जिस तरह की उनकी ख्वाहिश है तो फिर आप देखिएगा कि ये सारे इधर ही छोड़ के और एक दफ़ा फिर वो बेवफाई की दास्तान दोहराएंगे पीडीएम के दोस्तों के साथ। लेकिन अगर फ़ैसला आ गया नैब या गवर्नमेंट के हक़ में, इसलिए कि अपेलेंट वहाँ पे फेडरेशन को इन्होंने पार्टी बनाया हुआ था, नैब को इन्होंने फ्रीक नहीं बनाया था, अदालत को इन्होंने फ्रीक नहीं बनाया था लाहौर हाई कोर्ट में, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश होंगे तो फिर वो दोबारा कहेंगे कि मैं अब एक ज़बरदस्त किस्म की तहरीक चलाएं। मैं एक नुक्ते में सारा बयान कर देता हूँ। ये जितनी तहरीकें, इन सब का मतलब है NRO, और उसका जो जवाब है इमरान की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। कल भी उन्होंने कहा नहीं, NRO का जवाब है नो NRO। 2 बातें जहन में रखिए, जो किसी के ख़िलाफ़ भी जब कोई केस बने तो उसको लड़ने की बेहतरीन जगह अदालत है, और किसी के ख़िलाफ़ भी जब केस बने तो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, जिन्होंने ये फार्मूला तय कर दिया कि वो जाएगा सीधा जाके अदालत के अंदर अपनी बेगुनाही साबित करेगा। सड़क के ऊपर कितना शोर मचाया, मुझे क्यों निकाला वाले ने, आज कहाँ हैं वो सारे के सारे। तो इसलिए जो जहांगीर साहब की बात है, कोई ज़्यादती इमरान खान साहब ने कभी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ भी नहीं की। जितने केस इन्होंने भुगते हैं आपको पता ही है, सारे पुराने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये बनाते रहे, ये सारे खाते एक दूसरे के ख़िलाफ़ खोलते रहे। इसलिए ये कैसे हो सकता है कि जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से रहा हो या हो उनके साथ ज़्यादती हो जाए। इसीलिए एक इंटरनल उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए या उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए या उनके एतराज़ात को दूर करने के लिए, और या अगर उनके कुछ खदशात थे जो गलत थे या सही थे उनको दूर करने के लिए उन्होंने पार्टी के एक वकील को भी और सेनेटर को भी ये ड्यूटी दी। तो इसलिए नक्सस इसलिए नहीं हो सकता कि मालूम है ये शहबाज शरीफ साहब को कि वो एडवेंचर जिसका वो ऐलान करते थे पहले दिन से ही कि ये गवर्नमेंट हम घर भेज देंगे, किसी सूरत में गवर्नमेंट घर नहीं जा सकती, इसलिए मिस एडवेंचर में बहुत सारे लोग शरीक नहीं होंगे। रिपोर्ट तो वही बता सकते हैं, इसलिए कि इट्स अ 1 मैन इंक्वायरी जो वो कर रहे हैं, इसलिए वो इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि जो तफ्तीश का जितना निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन का जितना निज़ाम है, जितना अब फेयर है, और उसका सबूत मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त भी नून लीग के लगाए हुए जो वकला हैं वो अदालतों में लॉ ऑफिसर्स के तौर पे लगे हुए हैं। जो उनकी पार्टियों के अहदेदार थे वो भी थे और उसमें पार्टी एफिलिएशन वाले भी थे। तो इससे ज़्यादा फेयर क्या प्रोसिक्यूशन हो सकती है? नैब का पूरा इदारा, उसकी सारी हायरार्की उनके दौर में बनी थी, इससे ज़्यादा फेयर प्रोसिक्यूशन वो क्या तवक्को कर सकते हैं? तो इसलिए इमरान खान किसी तरह की भी किसी सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, लेकिन एक बात पे जिस पे वो यकीन रखते हैं, कल उन्होंने कोर कमेटी में, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, उन्होंने खुल कर कही, उन्होंने कहा कम वक्त में जो मर्ज़ी हो जाए, अगर किसी को शौक़ है जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन NRO किसी को भी नहीं मिलेगा, कोई पार्टी एफिलिएशन किस पार्टी से है उससे बालातर होकर। मेरे ख्याल में बगावत तो किसी ने भी नहीं की, और ना ही कोई बगावत में PTI के लोग किसी के साथ खड़े हो सकते हैं।
اس لیے کہ سب کے قائد وہ سب کہتے ہیں، جن کو اختلاف ہے بھی اگر کسی پالیسی سے یا کسی بات سے، تو وہ سارے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے قائد عمران خان ہے، اور عمران خان کے نامنی ہے عثمان بزدار، اس لیے بغاوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور عمران خان کہتے ہیں عثمان بزدار رہیں گے۔ اب تو بلکہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے بارے میں دونوں جو سی ایمز تھے ان کو کل پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے تو کہ فوری طور پہ بلدیاتی انتخابات منعقد کرانے کے لیے حکومتیں جو ہے ہماری کے پی کی بھی اور پنجاب کی، اس کو بھی کل ہدایت کی گئی ہے۔ تو اس لیے بغاوت رمضان تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف مثال کے طور پہ آپ جس ڈیم کا جا کے جائزہ لیا پرائم منسٹر نے، آپ اس کے پوچھ لیجئے کہ کتنے پیسے اس پہ خرچ ہوں گے جس سے 20 کروڑ لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ 200 ارب کی 2 لاکھ لوگوں کے لیے شہر کے اندر ایک جو معلق ٹرین تھی وہ چلا دی شہباز شریف نے۔ اگر تو پرفارمنس سے مراد سٹیج پرفارمنس ہے، نوٹنکی اور شو بازی کی پرفارمنس ہے، تو یقیناً اس میں تو ناکام ہو گیا عثمان بزدار۔ ٹوٹلی نوٹنکی نہیں کر سکتا، ٹوٹلی ڈرامے بازی نہیں کر سکتا، شو بازی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک ایسا وزیر اعلیٰ کہ 2.25 سال، تقریباً 2.5 سال سے تھوڑا سا مہینہ اوپر ہو گیا اس گورنمنٹ کو، اس کے خلاف کوئی سکینڈل نہیں ہے، کسی جگہ کوئی بد انتظامی کوئی نہیں ہوئی۔ آج جس طرح سے پنجاب کے اندر کووڈ کا اتنا بڑا یہ تیسرا حملہ آیا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ انہوں نے سنبھال لیا عمران خان کی ہدایت کے مطابق، اور جو NCOC کی ہدایت کے مطابق، جو اسد عمر کمیٹی جس کو کہتے ہیں، اس کے مطابق یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ریکارڈ ہماری گندم کی پیداوار ہوئی ہے، یہ بھی بڑی نااہلی ہے ان کی اور بڑی نالائکی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالا۔ چوتھا یہ ہے کہ جنہوں نے آٹا چھپایا ہوا تھا 2,000-2,500 ہزار بوری جا کے انہوں نے برآمد کروائی ہے، یہ بھی بڑی زیادتی کی بات ہو گئی ہے۔ اب GDP کا جو آپ کا ریشو جس طریقے سے اب نکلا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کو ہو مل رہی، یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ ریکارڈ جو ترسیلات زار باہر سے آئی ہیں، یہ بھی بڑی زیادتی اس ملک کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو وہ پرفارمنس صرف سٹیج پرفارمنس ہے جس میں شہباز شریف ان سے آگے تھے، اور وہ عرصہ بھی ذرا لگا لیجئے نا جی۔ اگر آپ مثال کے طور پہ سندھ کے گورنمنٹ سے کمپیئر کرنا چاہیں تو ان کو 13 سال ہو گئے، اگر آپ ان سے بات کریں تو ان کے 36 سال ہوئے ہیں۔ 5 سال پورے ہونے کے بعد پرفارمنس کا فیصلہ کریں گے پاکستان کے ووٹرز، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ان کو کوئی بلیک میل نہ کر سکے اور ان کو کوئی کمزوری نہ ہو، وہ 2/3 میجورٹی عمران خان کو دیں گے۔ جو رپورٹنگ جس طرح سے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، کچھ وہ ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آفیشیل اسپوکس مین بولیں، کچھ وہ ہیں جو رابطہ کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ٹیبل سٹوری بھی چلاتے ہیں۔ ہر طرح کی سٹوریاں مکس ہوتی ہیں۔ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ایک ٹیبل سٹوری بنائی گئی تو وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر تک پہنچ گئی، ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ، وہاں پہ 2 گھنٹے وہ گھومتی رہی۔ اس لیے پاکستان میں ایک طوفان ہے فیک نیوز کا، لیکن 3 باتوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ایک یہ شخص جس نے تقریباً 4 صدی قانون کی بالادستی کے لیے اور زیر دست لانے کے لیے قانون کے زبردستوں کو جس نے جد و جہد کی ہوا، اسے یہ توقع کرنا کہ وہ اپنا نعرہ بھول جائیں گے، ایجنڈا بھول جائیں گے، اپنا پارٹی کا منشور بھول جائیں گے اور اپنی ساری جد و جہد بھول جائیں گے۔ اس لیے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ حکومت جائے یا نہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک محاورہ ہے نا، وہ کہتے ہیں آسمان گر جائے، لیٹ دی ہیون فال، تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، کسی طریقے سے بھی بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم بلیک میل ہوتے تو آپ کو پتہ ہے کہ 2.5 سال پہلے جب پہلی تقریر تھی اسی دن بلیک میل ہو جاتے۔ وہاں کھڑے ہو کے یہ واحد پرائم منسٹر ہیں دنیا کی جن کو اوپننگ تقریر نہیں کرنے کی اجازت دی گئی، اور پھر جو معیشت کی بحالی ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تقریر کرنے والے تھے اگلے دن یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ آئیے میثاق معیشت کرو۔ اگر آپ نے بربادی نہیں کی تو کس چیز کا میثاق ہے؟ آپ کہیں اگر کہ گھر کو ٹھیک کرنا ہے یا اسٹوڈیو کو ریڈو کرنا ہے یا اس لائبریری میں کوئی گنجائش ہے بہتری کی، تو اس کا مطلب ہے کچھ خرابی ہے نا۔ وہ تو برباد کر کے سارا چھوڑ کے گئے تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان پٹڑی پہ چڑھ نہیں پڑا بلکہ تقریباً دوڑ پڑا ہے۔ انتشار صرف ان کی صفوں میں ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پچھلے لوگ ان کے پریشان ہو گئے ہیں۔ اور یہ تو ہماری گورنمنٹ نے کوئی پارٹیاں اس میں وہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم کوئی چھانگا مانگا لگائیں، ہم چھانگا مانگا نہیں لگانا چاہتے تھے۔ انتشار تو ہیں لیکن دوسری پارٹیوں میں۔ یہ جو احتساب کا کام ہے، خواہ وہ ان کے نیچے چونکہ ایز اے اسٹیٹ منسٹر FIA بھی آتی ہے، تو اس لیے جب کوئی کارروائی شروع ہوگی تو شیخ صاحب نے بھی کہا ہوا ہے کہ جی FIA ان کے ذمہ ہے، تو اس لیے کوئی بات اگر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچ ہے۔
نہ کسی پرچے میں ان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں. اگر نہ ہوتے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کرن، آپ بہت اچھا ہمیشہ پاکستان کی بہتری کی بات اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کا حق ہوتا ہے. 99 سے لے کے 2017 تک نیب پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے، ابھی کہانیاں نکل رہی ہیں ساری دنیا سے کہ کدھر کدھر وہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد آنے والی گورنمنٹ کیا کیا کرتی رہی. 99 سے لے کر 2017 تک 290 بلین انہوں نے ریکوری کی ہے. یہ کتنے سال بنتے ہیں ذرا حساب لگا لیجئے. 18 سے لے کے 20 کے درمیان 2 سالوں میں 484 ارب روپے. یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اداروں میں مداخلت نہیں کرتے؟ یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے 5 اداروں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم سے کچھ نہیں ہوتا. جج بیٹھے ہوئے ہیں، پاناما کیس سنا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہم سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہم نے نہ کسی کو بدلا، نہ کسی کو ہٹایا، نہ کسی کو بھگایا، نہ کسی کو رلایا، نہ کسی کو دوڑایا، نہ کسی کو باہر بھجوایا. انہی اداروں کو جب یہ اعتبار دلوایا کہ عمران خان مداخلت نہیں کریں گے، آپ جو قوم کے ساتھ آپ کا ریزولو ہے، آئینی مینڈیٹ ہے، اس کو پورا کریں. یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور ان کی تو کوئی، آپ کو یاد ہے مشرف کے ساتھ جب ان کا ہوا تھا NRO، تو یہ جاتے ہوئے اپنے بچڑے اور کٹڑے جو تھے وہ نیب کے حوالے، وہ بڑے ہو گئے تھے جب یہ واپس آئے، انہوں نے سارے چھین لیے. جو انہوں نے جائیدادیں دی تھی وہ بھی ساری پھر انہوں نے چھین لی. لیکن آپ نے دیکھا نہیں 88 کنال جو ہے وہ 1 کروڑ سے زائد اس کی قیمت لگی ہے، اور کل نواز شریف کی پراپرٹیز بکنا شروع ہو گئی ہیں. ظاہر ہے یہ نیب کے فگرز ہیں، کسی سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کے فگرز نہیں ہیں، اور یہ کوئی فیک نیوز نہیں ہے، یہ نیب کے فگرز ہیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ آصف صاحب تاریخی بات کر رہے تھے اور انہوں نے تاریخی جملے ادا کیے، اس کے اوپر تاریخ پڑھ لیجئے. وہ تاریخ تھی سال 2017 کی. وہ نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ تمہارا آدمی جو لگایا ہوا ہے وہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، تمہارے بٹھائے ہوئے لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام رکھا ہوا تھا مولوی نواز شریف. تو یہ تو میں دس پرووز مائی پوائنٹ، جو میں نے شروع میں آپ کے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف جو کیس بناتے رہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو کھاتے کھولتے رہے، وہ کھاتے کھول کے سامنے آئے ہیں. ان میں سے ایک مثال کے طور پہ یہ جو بے نامی والا کیس ہے، ایک سیکنڈ میں آئی سے 1 سینٹینس کرن، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس پہ صرف، کہ یہ جو بے نامی اکاؤنٹس والے کیس ہیں، یہ تو اس وقت کھلے تھے جب چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، اور اس وقت حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، اور اس وقت DG FIA بھی ان کے تھے بڑے لاڈلے. یہ تو ان کے دور میں کھلے تھے. اس لیے ہمارے دور میں صرف اتنا ہوا ہے کہ ادارے آزاد ہو گئے، ان کو خوف نہیں رہا. اس لیے وہ جس کے لیے نیب لفظ استعمال کرتا ہے، بڑی مچھلی، میں وہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو پاکستان کی وہ ایلیٹ ہے جن کا ایک شہر ممنوع تھا، جس طرح چائنا کے اندر فوربیڈن سٹی ہے، شہر ممنوع انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہاں قانون داخل نہیں ہو سکتا. اب ساری جگہ قانون، کسی جگہ سے اربوں روپے نکل رہے ہیں، کسی جگہ سے آپ دکھا رہے ہیں کراچی میں باڑے نکل رہے ہیں، اور کسی جگہ سے پتہ نہیں کیا کیا اور ابھی نکلنا ہے. یہ جو اس وقت ریکوریز رکی ہوئی ہیں یا پروسیکیوشنز رکی ہوئی ہیں، ذرا دیکھیے نا کون نہیں چلنے دے رہا، کون نہیں چلنے دے رہا. ملزم تاریخ لے جاتے ہیں. اس پہ لوگ گلا کرتے ہیں نیب سے کہ پروسیکیوشن اپنی توجہ دے اور کیسز کو وقت جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چلنے چاہیے. کیسز قانون نے وقت دیا ہوا ہے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے وقت دیا ہوا ہے، اور پھر جو نیچرل جسٹس کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ انصاف جلدی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کو خود بھی پیش ہو کے کہنا چاہیے میرے خلاف کیس چلاؤ. یہ کیس نہیں چلنے دیتے، ضمانتیں لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. ایک آرڈیننس یہ ہے کہ جو ابھی پروملگیٹ تو نہیں ہوا، لیکن آرڈیننس یہ ہے کہ جو کسی سیٹ کے لیے منتخب ہوتا ہے، قومی اسمبلی کی ہو، صوبائی اسمبلی کی ہو یا سینٹ آف پاکستان ہو، تو وہ 2 ماہ کے اندر 60 ڈیز کے اندر اگر حلف نہیں اٹھاتے ممبر تو ان کی سیٹ خالی ہو جائے گی، اور ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ان کو ریفرنس ہاؤس کا کسٹوڈین بھیجے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس سیٹ پہ دوبارہ انتخاب ہوگا. چلیے چودھری نثار نے اتنی ہمت تو کی کہ وہ چلے گئے اور انہوں نے جا کے حلف اٹھانے کے لیے کہا کہ میں حلف اٹھانے آیا ہوں. یہ یہاں بڑے اچھل کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف بیٹھ کے لنڈن میں، اور وہ کہتے ہیں ان کو بھی چک نکلی ہوئی، ان کی بیماریاں بھی پتہ نہیں، کوئی کسی کو پتہ لگے تو وہ بتائے کہ ان کی بیماریاں کیا ہیں. اسحاق ڈار کو واپس آنا چاہیے.
اسحاق ڈار کیوں نہیں حلف لینے کے لیے آتے؟ اسحاق ڈار کیوں نہیں قانون کا سامنا کرتے؟